तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ मैं। कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, तैयार रहना। अम्मा की बात सुनकर मैं जो सब्जी काट रही थी, हैरत से अम्मा को देखने लगी। अभी मैं फ़कत 18 साल की हुई थी और अम्मा मेरी शादी करना चाह रही थी, जिस पर मेरा हैरान होना बनता था। तभी मैं हैरान परेशान सी अम्मा को देख रही थी। मगर क्यों, इतनी जल्दी क्यों? मैंने कुछ झिंझलाकर अम्मा से पूछा था, जो अब सुकून से मेरे सर पर बम फोड़कर अपने काम में लग गई थी। क्योंकि तेरी शादी की उम्र हो गई है और अब मैं जल्दी ही तेरी शादी के तेरे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगी और सुकून का से सांस ले सकूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अम्मा को देखा, जिनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। जिस पर मैंने भी खुद को समझा बुझा लिया कि अब कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, कि अम्मा को मैं अच्छे से जानती थी कि अब अम्मा ने अगर फैसला कर लिया है तो वो अपनी बात मनवा कर ही रहेंगी। अगले दिन मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी थी कि मेहमान आने वाले थे। अब्बा सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल गया था और अब घर पर सिर्फ मैं और अम्मा थे। अम्मा तो आने वाले मेहमानों के लिए खाने का सामान लेने गई थी, जबकि मैं पूरे घर को चमकाने में मसरूफ़ थी। पूरे 2 घंटे बाद तकरीबन 12 बजे के करीब मेहमान आए थे, जिनमें लड़के की माँ, भाई और भाभी शामिल थे। चाय वगैरह बिल्कुल तैयार थी और अभी वो लोग आकर बैठे ही थे जब अचानक अब्बा घर में दाखिल हुआ और मेहमानों को देखकर चौंक उठा। मैं किचन में खड़ी चाय क्यों कपों में डाल रही थी, जब अब्बा के चीखने और शोर की आवाज़ सुनी, जिस पर मैं घबराकर चाय वहीं छोड़कर बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अब्बा मुसलसल चीख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि इसे अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। अब्बा के चेहरे के तासुरात और गुस्से से साफ तौर पर यही लग रहा था कि अब्बा को मेहमानों की आमद के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। अम्मा भी घबराई हुई खड़ी थी, जबकि अब्बा के बार बार इनकार करने पर लड़के की माँ भी अब ऊंची आवाज़ में चीखकर कह रही थी, अगर बेइज्जती ही करवानी और रिश्ता नहीं करना था तो बुलवाया ही क्यों? अब्बा और इस औरत के चीखने पर अजीब सा शोर मच गया था। अब्बा ने रिश्ता आने पर वबेला ही मचा दिया था, जो सिर्फ मेरी ही नहीं अम्मा की समझ से भी बाहर था। वो मेहमान बिकते झुकते हमारे घर से चले गए तो अब्बा का रुख हमारी तरफ हुआ, जिस पर मैं घबराकर एक तरफ सर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे अब अब्बा से बेहद डर लग रहा था। किसने कहा था कि रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ, और ये नहीं बल्कि इनको घर पर चाय पर बुला लिया? अब्बा ने भड़क कर पूछा तो अम्मा गहरा सांस भरकर अब्बा को देखते हुए बोली कि इसमें इतना गुस्सा करने वाली और भड़क कर बवेला मचाने वाली क्या बात है भला? अम्मा के पूछने पर अब्बा ने फिर से भड़क कर कहा कि चुप करो, आगे से जवाब देकर जबान दराजी मत करो मेरे साथ। अब्बा इतना कहकर कमरे में घुस गया तो मैंने अम्मा को देखा, जो खुद भी परेशानी से मुझे देख रही थी। मैं अम्मा के करीब गई और अम्मा को तसल्ली देकर कहा कि अब्बा को लेकर परेशान मत हो। अब्बा को शायद इस बात का बुरा लगा है कि तूने अब्बा को इन लोगों के आने का नहीं बताया। तभी अब्बा ने गुस्से में इनकार में कर दिया, तो फिक्र मत कर, अब्बा का गुस्सा उतरेगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से अम्मा को तसल्लियाँ देने लगी, जबकि मैं खुद पर भी यकीन नहीं थी कि अब्बा को महज वक्ती गुस्सा था। फिर अब्बा सचमुच मेरी शादी नहीं होने देने चाहते थे। मैंने अम्मा को समझा बुझा दिया था, मगर अम्मा को समझ लगी थी या नहीं, लेकिन वो चुप ज़रूर हो गई थी और मेरे लिए यही बहुत था। मुझे लगता था कि ये अब्बा का शायद वक्ती गुस्सा है, जल्द ही उतर जाएगा। मगर मेरी ये गलतफहमी ही रही, क्योंकि इसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरा रिश्ता आया, लेकिन हर दफ़ा ही अब्बा मना कर देता और रिश्ते की बात सुनते ही बेहद वबेला मचा देता, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता हो ना पाता।
مجھے اور اماں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا کیوں میرے رشتے کی بات سن کر بویلا مچا دیتے ہیں۔ تبھی ہم بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ ابا سے پوچھتے تو وہ جھڑک کر ہمیں خاموش کروا دیتا اور کوئی جواب نہ دیتا، جس پر ہم مزید پریشان ہو کر رہ جاتے، جبکہ میری نسبت میری ماں زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ آخر کو میں اس کی بیٹی تھی اور وہ میری ماں، اور مائیں تو بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ان کے لیے، ان کی شادی کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں بھی میرے لیے بے حد پریشان تھی اور جلد از جلد میری شادی کر کے میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی جا رہی تھی اور اب تو ان کے ایک ایک دو دو بچے بھی ہو گئے تھے، مگر میں اب تک کنواری تھی کیونکہ ابا میرا رشتہ ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ شادی تو پھر دور کی بات تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے مزید کئی سال گزر چکے تھے اور اب میں 24 سال کی ہو چکی تھی، مگر اب بھی میرا وہی حال تھا کہ جو بھی رشتہ آتا ابا اس پر بویلا مچا دیتے اور میرا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا، اور ابا بالکل بھی میرا رشتہ نہ ہونے دیتے۔ اب تو میں نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر جاتی تھی اور میں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ ابا ساری عمر میری شادی نہیں ہونے دیں گے اور میں ہمیشہ اسی گھر میں پڑی رہوں گی، اور اب تو مجھے یہی بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ وہ میرا ستیلا ابا ہے، تبھی وہ میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے ابا کی موت ہو گئی۔ میں بہت چھوٹی اور ناسمجھ تھی اور تب مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ موت ہوتی کیا ہے۔ میرے ابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی جس سے وہ بے حد اور بے شمار محبت کرتے تھے۔ میرے ابا مر گئے تھے جس کے بعد میں بے حد دکھی رہنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کہاں ہیں اور مجھے اپنے ابا کے پاس جانا ہے۔ ان کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ میں نادان یہ سمجھتی تھی کہ وہ اب کبھی واپس میرے پاس آئیں گے۔ اماں سے جب میں پوچھتی کہ ابا کہاں ہے تو وہ بس ایک ہی بات کہتی کہ ابا میرے لیے کھلونے اور نئے کپڑے لینے گئے ہیں، اور وہ میرے لیے بہت ساری نئی چیزیں لینے گئے ہیں، لیکن دور گئے ہیں تو انہیں آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ نئے کپڑوں اور کھلونوں کا سن کر میں بہل جاتی اور آنے والے سہانے وقت کا سوچ کر خود ہی میں خوش ہوتی رہتی کہ ابا آئیں گے تو میرے پاس نئے اور ڈھیر سارے نئے کھلونے اور کپڑے ہوں گے۔ مگر وقت گزرتا رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے ابا واپس آئے جس پر میں اب بے حد غمزدہ رہنے لگی تھی۔ سب بچوں کو ان کے والد کے ساتھ دیکھ کر میں بس دل میں محسوس کر جاتی کیونکہ میرے ابا میرے پاس نہیں تھے۔ کبھی کبھی میں اماں سے الجھ پڑتی اور آگے سے اماں بس رو دیتی، مگر اس کا رونا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تب میں محض 6 سال کی تھی۔ ابا کی موت کو 6 ماہ گزرے تھے جب میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے چچا اور تایا نے مل کر مجھے اور میری اماں کو گھر سے نکال دیا اور ابا کے حصے میں ہمیں کچھ بھی نہ دیا، بلکہ یہ کہہ کر ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیا، یہ سارا پیسہ اور ساری جائیداد ان کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں میرے ابا کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا، جبکہ میرے ابا بھی اس جائیداد میں برابر کے شریک تھے، لیکن میرے چچا اور تایا مکر گئے اور ہمیں اس جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اماں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کے پیچھے اس کے بھائیوں یا نانا نانی کی سپورٹ تھی کہ وہ میرے چچا اور تایا کے خلاف جا کر پولیس میں کمپلین کرواتی یا مقدمہ لڑتی۔ اس لیے اس نے یہ دونوں کام ہی نہیں کیے۔ میرے نانا نانی نے اماں کو جہیز تو زیادہ دیا ہی نہیں تھا۔ تبھی جب اماں مجھے لے کر اپنے مائکے کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے پاس چند پیسوں اور کپڑوں کے علاوہ کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ اماں نے گھر آ کر اپنے بھائیوں اور اماں ابا کو بتایا تو وہ بھی دم ساتھ کر بیٹھ گئے اور کسی نے بھی کوئی قدم اٹھانے کا حوصلہ نہ کیا۔
ماموں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرے چچا اور تایا کے خلاف جا کر مقدمہ کرتے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، کیونکہ میرے چچا اور تایا کی پولیس اور وکیلوں کے ساتھ کافی جان پہچان تھی، جبکہ میرے ماموں وغیرہ سادہ اور شریف سے لوگ تھے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ جب اپنے ماموں کے گھر آ گئی تب میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے، اور اب اس گھر میں میرے 2 ماموں، 2 مومانیاں اور ان کے 4-5 بچے تھے، اور ہم ماں بیٹی کے آ جانے سے 2 لوگوں کا اضافہ مزید ہو چکا تھا۔ میرے باپ کے مرنے سے پہلے میری اماں جب بھی یہاں رہنے آتی تو ان کو نانی کے کمرے میں ٹھہرایا جاتا تھا، جبکہ نانا بیٹھک میں سو جاتے تھے۔ اس گھر میں ٹوٹل 4 کمرے تھے، ایک کمرہ بڑی مومانی کے پاس، دوسرا کمرہ چھوٹی مومانی کے پاس، جبکہ تیسرا کمرہ نانی کے پاس ہوتا تھا، اور چوتھے کمرے کو بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اب نانی کے کمرے میں اضافی سامان رکھ دیا گیا تھا، جس میں بڑی مومانی اور چھوٹی مومانی کی جہیز کی چیزیں تھیں، جبکہ نانی کا پرانا سارا سامان بیچ دیا گیا تھا، اور اب ہمارے رہنے کے لیے وہاں کوئی فالتو کمرہ نہیں تھا جو خالی ہوتا۔ رہنے کے لیے انسان کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چھت کے اندر ہی انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اگر ہم نانی کے گھر سے چلے جاتے تو سر سے چھت چھین جاتی۔ میری اماں ابھی جوان تھی اور میں فقط 7 سال کی ہو گئی تھی۔ ایسے میں اماں بغیر کسی سہارے کے مجھے کسی طرح پالتی۔ اماں نے صرف 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، ایسے میں وہ کوئی نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں ہم مجبوراً ماں بیٹی نانا نانی کے اسی کمرے میں ٹھہر گئیں۔ اماں نے ماموں سے بیٹھک میں رہنے کی بات کی تھی تو مومانی فوراً کہنے لگی، ہمارے گھر مہمان آئیں گے تو ان کو کہاں بٹھائیں گے؟ ان کی تیکھی نگاہیں امی اور مجھ پر تھی۔ ماموں بھی آگے سے کچھ نہیں بولے تھے۔ امی دل میں محسوس کر گئی تھی، اس لیے ہمیں نانی کے کمرے میں ٹھہرانا پڑا، جہاں بیٹھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور نہ لیٹنے کے لیے کچھ تھا۔ کمرے میں الماریاں اور آئرن سٹینڈ اور مشینیں وغیرہ پڑی تھیں۔ کمرہ اتنا چھوٹا پڑ گیا تھا کہ یہاں نہ بیڈ آ سکتا تھا اور نہ صوفے آ سکتے تھے، اس لیے ہم مجبوراً زمین پر ہی گدے بچھا کر سو جاتے تھے۔ اللہ کا شکر تھا نانی کی پیٹی میں ان کے پرانے بستر پڑے ہوئے تھے، وہی ہم دونوں نے نکال لیے تھے۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر مومانیوں کی نظروں میں ہم کھٹکنے لگی تھیں۔ دونوں مومانیاں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اماں سے ڈھیروں کام کرواتی تھیں۔ اماں تھک جاتی تھی لیکن آگے سے اف تک نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کے علاوہ میرا اب دل کرتا تھا میں بھی اسکول جاؤں، کیونکہ جب ابو زندہ تھے تب میں اسکول جاتی تھی۔ بدقسمتی سے میں صرف 2 جماعتیں ہی پڑھ پائی تھی۔ اب میں پہلی جماعت میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن امی کے پاس تو اب پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ مجھے آگے نہ پڑھا سکی۔ اپنے کزن کو اسکول جاتا دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ایک دن مجھے روتا دیکھ کر اماں نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا شہرین؟ اماں نے پوچھا تو میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور اپنی پریشانی بتائی۔ اماں جانتی تھی مجھے پڑھائی کا بڑا شوق تھا اور میں امتحان ہمیشہ اول نمبر پر آتی تھی، اس لیے اماں نے مجھے نانی کے گھر سے نزدیک ہی ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا، جس کی فیس 20 روپے تھی اور کتابیں مفت تھیں، اور یونیفارم بھی۔ اماں ماموں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے سرکاری اسکول ڈالا تھا۔ گھر کے باقی بچے یعنی میرے کزن بڑے اسکول میں جاتے تھے۔ خیر میں ان سے کوئی حسد نہیں کرتی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں پڑھ رہی تھی۔ وقت تھوڑا آگے کو سرک گیا اور میں 9 سال کی ہو گئی۔ اسی دوران گھر میں لڑائیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ میری دونوں مماریاں اور ان کے بچوں کو ہم ماں بیٹی بہت بری لگتی تھی۔ وہ غصیلی نگاہوں سے ہمیں دیکھتے تھے۔ اسی دوران دونوں ممانیوں نے ماموں کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس گھر میں ہمیں اپنا آپ اجنبی لگتا تھا۔ ہم مجبوری میں یہاں رہ رہے تھے، ورنہ ہمیں ایسے گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا جہاں ہماری عزت نہ تھی۔
अम्मा ने कई बार ससुराल जाकर अब्बा के हिस्से की जायदाद से कुछ पैसे लेने की इल्तजा भी की, ताकि हम दोनों माँ बेटी अपना घर लेकर इज्जत से वहाँ रह सकें। अम्मा की इल्तजा ने उनके ससुराल वालों के दिल नरम ना किए। उन्होंने बेइज्जत करके अम्मी को निकाल दिया कि अब तो यहाँ वापस ना आना, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। अम्मा रोती हुई घर आई थी। उसी दौरान हम पर अचानक ही मामी ने बम फोड़ा। मामू के सामने उन्होंने बताया कि कल शाजिया यानी मेरी माँ के लिए एक रिश्ता आएगा, लिहाजा जल्दी ही मेरी माँ की दूसरी शादी हो जाएगी और हम दोनों माँ बेटियाँ यहाँ से चली जाएंगी। ये सुनकर अम्मा तड़प गईं और बोली, मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मगर उनकी बात की कोई कदर नहीं थी। मामू ने उन्हें डांट दिया कि अगर तुम शादी करके यहाँ से रुखसत ना हुई तो हम भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये सुनकर अम्मा का दिल टूट गया और उन्होंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। अगले दिन घर में कुछ लोग आए और अम्मा ने मुआनियों के कहने पर उनके सामने चाय पेश की। अम्मा का रिश्ता तय हो गया और इस जुमे उनकी शादी थी। जिससे उनकी शादी होनी थी वो मौलवी था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसने सर पर पगड़ी पहनी हुई थी। उस मौलवी ने पहले 2 शादियां की हुई थी, एक बीबी मर गई थी और दूसरी ने तलाक ले ली थी। उस मौलवी का नाम शोएब था। उसकी इसके घर में और मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी। अम्मा सोचने लगी कि अगर इनकी शादी मौलवी से हो गई तो शायद इनकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, क्योंकि मौलवी ने तो इस्लाम को ज़्यादा पढ़ा होता है, इसलिए यकीनन उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। यूँ अम्मा ने दिल पर पत्थर रखकर शादी कर ली, क्योंकि वो जानती थी अगर शादी से इनकार कर दिया तो सचमुच मुमानिया और मामू हम दोनों को घर से निकाल देंगे। मौलवी से शादी करके कम से कम हम छत और महफूज ठिकाना तो मिल जाता। मौलवी ने एक ये भी रहमदिली दिखाई कि उसने अम्मा के साथ मुझे भी कबूल कर लिया था। यूँ अम्मा की शादी हो गई और हम दोनों माँ बेटी मौलवी के घर आ गईं। अब मेरे पास नए अब्बा थे, मैं खुश हो गई थी, लेकिन अब्बा का रवैया हमेशा मुझसे और मेरी माँ से रूखा सूखा ही रह गया। मगर हम इस बात पर खुश थे कि हमें अब किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। अब हम अपने घर आ गए हैं। इसी तरह मैंने पढ़ाई जारी रखी थी और फिर एक दिन अम्मा को मेरी शादी की फिक्र भी लग गई। मैं अम्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मा की ज़िद के आगे हार मान ली कि अगर वो मेरी शादी करना चाहती हैं तो कर ले। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बड़ी मुश्किलात सही थी, इसीलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। मगर अब न जाने अब्बा को क्या मसला था। मैं एकदम सोचूं के से बाहर आई। मेरी उम्र 24 साल हो गई थी, मगर शादी होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा अलग परेशान थी। वो अब्बा की मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब्बा के हम पर काफ़ी एहसान थे। अब तो हर कोई बातें बनाता था कि तुम लोग गरीब हो, इसलिए तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होती। लगता है बेटी ने कहीं मुंह काला करवा दिया है, इसलिए तुम इसकी शादी नहीं करते। लगता है लड़की में कोई नुक्स है। खैर, जितने लोग थे उतनी ही बातें कर रहे थे। लोगों की बातों ने मुझे बड़ी ज़हनी अजियत दी और मुझे बीमार कर दिया। मैं हर वक्त गम में बीमार रहती थी। हकीमों से बुखार का इलाज भी करवाया, मगर कोई अफाका ना होता। मैं कई अरसा बीमार रहती। अब तो अब्बू अपनी पसंद से 3-4 लोगों को घर भी ले आए थे मेरे रिश्ते के लिए, मगर वो लोग मुझे बीमार देकर चले जाते और बातें बनाते कि लगता है अपनी बीमार बेटी को ये मौलवी हमारे पल्ले बांधना चाहता है। लोगों की बातों से मैं परेशान होकर मज़ीद बीमार हो जाती थी। अब तो मैं 25 साल की हो गई थी। अब्बा को मुझ पर बड़ा गुस्सा आता था। उसने भी मेरा इलाज करवाया था, मगर मैं ठीक ना हुई। अम्मा भी मेरे गम में परेशान थी। एक दिन अब्बा के साथ मैं मोहल्ले के डॉक्टर के पास गई तो उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिसकी रिपोर्ट से पता चला मुझे यरकान हो गया है। मज़ीद उसने बताया मुझे हार्मोन्स का मसला है। इसने अम्मी अब्बू से कहा कि इसका इलाज करवाए,
ورنہ اس کی شادی میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر شادی کے بعد بچہ نہ ہوا تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ وہ ڈاکٹر بطونی تھا، اس لیے کھل کر بولتا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ابا دنگ رہ گئے اور امی تو رونے لگی تھی۔ ابا مجھے گھر لے آئے اور غصہ کرنے لگے کہ تم دونوں تو مجھ پر بوجھ بن گئی ہو، کاش میں شادی ہی نہ کرتا۔ ہمیں ڈانٹ کر ابا کمرے میں بند ہو گئے تھے، جبکہ ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ اسی دوران ایک امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ لے کر کچھ لوگ آنا چاہتے تھے، لیکن ابو نے فون پر ابھی ان کو منع کر دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے پہلے تیرا علاج کرواؤں گا، اس کے بعد تیری خود شادی کروں گا۔ امی مجھے ایک حکیم کے پاس علاج کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ ان کا ماننا تھا اگر میں اس علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ معاملہ اور بگاڑ دیں گے، مگر ابو کو بڑی جلدی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں ایک رات میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ امیر لوگ مجھے دیکھنے آئے، رشتہ پکا ہو جائے اور اسی ہفتے شادی ہو جائے۔ خیر ایک دن ابا اماں کو بنا بتائے میرے علاج کے لیے مجھے دور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور مجھے ادویات دی۔ جب دوا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد میرے بلڈ ٹیسٹ ہوئے، پھر رپورٹ آئی تو لیڈی ڈاکٹر نے ابو کو خوشخبری دی کہ اس کے ہارمونز اب کافی بیلنس ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہوئی اور اس حکیم کو دعا دی جس نے میرا علاج کیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ مزید ادویات لکھ دیں۔ ابو نے مجھ سے کہا اب کل میں خود تیری شادی کروں گا، گھر جاتے ہی میں لڑکے کو فون کر کے بلواتا ہوں۔ ابا خوشی سے بولے اور مجھے ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے رہنے کی تاکید کر کے خود ادویات لینے چلے گئے جو لیڈی ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی۔ ابا کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ واپس نہیں آئے تھے۔ میں 5 گھنٹے سے اس ہسپتال میں آئی ہوئی تھی، اس لیے یہاں مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا ہسپتال سے باہر نکل کر قریبی فارمیسی پہ جا کر چیک کرتی ہوں کہ ابا کہاں رہ گئے۔ یوں میں باہر آ گئی، لیکن اچانک ہی ہسپتال کی دوسری بلڈنگ میں میری نظر پڑی۔ شیشے کی دیوار سے جب میں نے بلڈنگ کے اندر کھڑے انسان کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ ابا، میں چیخ پڑی کیونکہ وہ میرے سگے ابا تھے، وہی ابا جو بچپن میں مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہی مشکلات نے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی جب دوسرے ابا مجھے آوازیں دینے لگے۔ اب ادویات لے آیا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے، جبکہ میرا دماغ صرف اسی جگہ اٹک رہا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود مجھے اپنے سگے ابا کا چہرہ یاد تھا۔ میں خوش تھی اور سوچ رہی تھی اب میں صرف اپنے سگے ابو کے پاس رہوں گی، کیونکہ اس دوسرے ابا سے زیادہ اچھے تھے۔ ہم گھر آئے تھے تو ابا نے اماں کو خود ہی سچ بتا دیا۔ پہلے تو اماں غصے ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر میری بیٹی کو کسی بھی ایری غیری ڈاکٹر کے پاس کیوں لے گئی ہو، مگر جب ابا نے بتایا کہ رپورٹس اچھی ہیں اور اب میری شادی ہوگی تو یہ سن کر اماں بڑی خوش ہوئی۔ ابا نے بتایا کہ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئیں گے اور میری شادی امیر لڑکے سے ہوگی۔ اماں بڑی خوش تھی اور ابا اب لڑکے والوں کو فون کرنے چلے گئے تھے۔ میں تو بس اپنے سگے ابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں ابا زندہ ہیں، میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا تھا، تو اپنا سامان باندھ لے، اب ابا ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہم اپنے اس بڑے گھر میں رہ کر زندگی گزاریں گے۔ ابا تایا سے اپنی جائیداد بھی واپس لے لیں گے۔ میری بات سن کر اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی لگتا ہے دوائی تیرے دماغ پر برا اثر ڈال گئی ہے، اس لیے تو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اب تو ٹھیک ہے، اس لیے تجھے کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹروں کی دوائی کھانے کی۔ میں تو تیرے ابا سے پہلے ہی کہتی ہوں ڈاکٹروں کی دوائی سے حکیم کی دوائی بہتر ہے۔ اماں تو کسی صورت میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ ابا زندہ ہیں، اس لیے میں نے جھنجھلا کر سوچا میں دوبارہ ہسپتال جاؤں گی، شاید ابا مجھے وہاں مل جائیں۔ اگلے دن لڑکے والے مجھے دیکھنے آ گئے اور انہوں نے مجھے پسند بھی کر لیا۔ رات کو جب میں امی کے کہنے پر ابا کو چائے دینے گئی تو حیران ہوئی
کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا ابا مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے میرے سامنے ایک شاپر بڑھا کر اپنی الماری میں چھپایا تھا۔ مجھے ابا پر شک پڑا۔ جب وہ چائے پی کر سو گیا تو میں نے تجسس سے اس کی الماری چیک کی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس شاپر کے اندر ڈھیروں نوٹ تھے۔ اتنے پیسے ابا کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ یہ پریشانی والی بات تھی، کیونکہ وہ تو ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، زیادہ فارغ ہی رہتا تھا۔ مجھے یاد آیا آج ابا نے لڑکے کے باپ سے کوئی شاپر لیا تھا۔ اگر وہ یہی پیسوں والا شاپر تھا تو انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ان سے پیسے کیوں لیے تھے اور اماں کو کچھ کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں پریشان تھی۔ اگلے دن ابو کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنا چیک اپ کروانے ہسپتال چلے گئے۔ میں بھی گھر سے چوری چھپے اماں سے پیسے لے کر اسی ہسپتال گئی تو مجھے نظر آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی، اسے پکارا، لیکن اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو اس ہسپتال میں نیا ڈاکٹر آیا ہوں۔ وہ کافی چھوٹی عمر کا تھا، تقریباً 30 سال کا۔ مجھے بہت رونا آیا کیونکہ وہ سچ میں میرا ابا نہیں بلکہ ابا کا ہم شکل تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل ابا جیسا لگتا تھا، مگر پاس آنے پر اس کی شکل ابا سے تھوڑی مختلف تھی۔ میں اب سمجھ گئی تھی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر جانے لگی کیونکہ میں بھول چکی تھی ابا زندہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کو میرے سامنے دفنایا گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچی دیکھا ابا گھر آ گئے تھے اور رو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں جگر کا کینسر ہو گیا ہے، وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ وہ امی کے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور بولے، میں مولوی ہو کر بھی اور دین سیکھ کر بھی پیسوں کی لالچ میں رہا اور آج مجھے سزا مل گئی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ زندگی اہم ہوتی ہے۔ میں نے پیسوں کی لالچ میں شازیہ سے شادی کی، تمہارے بھائیوں سے میں نے منہ مانگی قیمت لے کر تم سے شادی کی تھی۔ ایسے تمہارے بھائیوں کا فائدہ بھی ہوا اور میرا بھی۔ تمہارے بھائیوں نے تمہیں بہت سمجھ کر مجھے دے دیا تھا اور بدلے میں مجھے وہ پیسے دیے جو تمہاری ماں نے تمہارے لیے رکھے تھے، مگر تمہارے بھائیوں نے دھوکے سے وہ پیسے سنبھال کر رکھے اور پھر مجھے دے دیے تاکہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اس کے بعد بھی میں پیسے حاصل کرنے کی چاہ میں خوار ہوتا رہا، تمہارے بھائیوں کو تنگ کرتا کہ مجھے پیسے دے دو ورنہ اصلیت تمہاری بہن کو بتا دوں گا، جو وہ یوں ڈر کر پیسے دے دیتے تھے۔ میں نے اب تک شہرین کی شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کسی امیر لڑکے کا ہمارے گھر رشتہ آئے اور یوں میں اس کے سسرال والوں سے بھی پیسے لیتا رہوں۔ گھر میں جب بھی غریب لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو میں ان کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ اس دن امیر لڑکے کے باپ کے آگے بھی جھوٹ موٹ کر رو کر میں نے اس سے ڈھیروں پیسے لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے پہلے تمہاری مرضی کے خلاف تم سے شادی کی اور تمہاری بیٹی کو بھی پیسوں کی لالچ میں گھر بٹھائے رکھا اور اس کی شادی نہ کی کہ اسے جہیز دینا پڑے گا۔ ابو روتے ہوئے بتا رہے تھے اور ہم سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا نے بتایا یہ پیسے ان کے کچھ کام کے نہیں ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اب میں کسی صورت نہیں بچ سکوں گا۔ ابا تو چپ ہو گئے تھے لیکن اماں رو رہی تھی۔ اماں نے ابا کو معاف تو کر دیا تھا لیکن ان سے بات چیت بند کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد ابا اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے ڈھیروں پیسے ان کی الماری میں پڑے رہ گئے تھے۔ امی نے ایک مناسب سا رشتہ دے کر میری شادی کر دی تھی۔ اماں مجھے اکثر کہتی تھی کہ دولت کی لالچ مولوی پر بھی چھا جاتی اور سگے رشتوں پر بھی۔ دولت کی لالچ میں تیرے دوسرے ابا نے کتنی حدیں پار کی تھی لیکن وہ دولت اس کی زندگی نہ بچا سکی۔ وہ دولت جو اس نے حاصل کی اور جس کی چاہ اس کے کوئی کام نہ آ سکی۔ اماں کی بات مجھے سچ لگتی تھی۔ آج بھی وہ ڈھیروں پیسے ابا کی الماری میں پڑے تھے۔ اللہ کا شکر تھا میں نے اور اماں نے کبھی پیسوں کی لالچ نہیں کی تھی، اس لیے آج ہم سکھ میں تھیں اور اپنے گھر خوش تھی۔ ماموں اور مومانی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی اماں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ اس لیے کبھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور دولت کو رشتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
میں نے سیکھا تھا دولت کا غلبہ مولوی اور نیک آدمی پر بھی چھا سکتا ہے، مگر جو واقعی نیک ہوتا ہے وہ دولت کی لالچ میں نہیں آتا۔